एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मादूम होते रीछ। देवसाई शुमारी पाकिस्तान का एक बुलंद मकाम, दमकता हुस्न और किस्म किस्म की हयात समोए मरतूब जमीनों से भरी जिंदगी के दरियाओं को सैराब करती एक जगह। ये मादूमियत के शदीद खतरे से दूचार हिमालयन भूरे रीछों की एक नायाब पनागाह भी है, मगर बामी अर्ज का ये गोशा अब खुश्क हो रहा है। काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है। मारमोट और वो पौधे जिन पर रीछों का इन्हिसार है अब ख़त्म होते जा रहे हैं, और इनके साथ पहाड़ी लोगों की पुरसुकून जिंदगी भी। इंसान और जंगली हयात अब टकराव के रास्ते पर है। हम उस पोजीशन में तो रहते ना, कहीं ये ना हो कि कहीं सुतोड़ फाड़ दे खुराक की तलाश में। एक खुश्क सैयारे ने रीछों या गिलगित बल्तिस्तान के साबित कदम मकामी दोनों ही को मुतासिर कर दिया। वो चश्मे भी खुशक हो गए, 2-4 चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं। पानी नहीं है तो आबादी कहाँ से लाए? ये दुनिया से कटे इंसानी गिरोह और खित्ते का सबसे बड़ा मैमल क्या मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तानी खित्ते में आने वाले बुलंद तरीन कर्शे अर्ज में ये एक बहुत ही खास मकाम है। देवसाई सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है। दुनिया के चंद बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों से घिरा। ये कराकरम और हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले और ये खुश्क और उमूदी दुनिया। गुलाम मेहदी यहाँ सतह मुर्तफा पर देवसाई नेशनल पार्क में एक रेंजर है। इसका काम 1800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस हैरत अंगेज तौर पर मतनव्वो हयात सरजमीन की देखभाल करना है। 13-14 हज़ार फुट की बुलंदी पर अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा मैदान बनाया है। यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के नदी नाले हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ के फूल हैं, यहाँ का घास है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि इसको ये मुनफरद बना देती है। हमारी सारी ज़िंदगी जो है ना इस जोशाई के अंदर गुजरी है। हज़ारों बरस मौसम गर्मा के भरपूर मॉनसून ने देवसाई को भिगोया है और मौसम सरमा ने इसे बर्फ के लिहाफों में ढांपा है। बाहर की गर्म लम्स ने अतराफ की चोटियों से पिघलाकर पानी को आजाद किया तो वो सरसब्ज़ व बाला मरतूब खित्ते तख्लीक किए कि दुनिया में और कहीं इनकी मिसाल नहीं मिलती। ये सब्ज जन्नत दुनिया की वाहिद जगह है जहां हिमालयाई भूरे रीछों की तादाद बढ़ रही है। मैं देवसाई नेशनल पार्क में 22 सालों से काम कर रहा हूँ। जब हम स्टार्ट में यहाँ पर आए थे तो 15 रीछ लेके आए थे, और आज अल्लाह का करम है जो है ना 78 बियर यहाँ पे है। तो ये हमारी मेहनत है, यह हमारे स्टाफ की मेहनत है, यह हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत है। मगर इस साल मेहदी के लिए रीछों को देखना मुश्किल रहा है, क्योंकि दुनिया की सतह मुर्तफा पर तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। 5 दहाइयों में यहाँ का दर्जा हरारत बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गया है, जिसने इस मॉनसून को मुतासिर किया जो कभी मुतवक्का रहता था। काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है। इस साल की आप मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो है ना जून जुलाई अगस्त में बारिशें बिल्कुल ही नहीं हुई। इस साल पे इतने फूल भी नहीं आए, घास भी इतना नहीं था। पहले यहाँ पे माशियाँ होती थी, माशियों में पानी खड़ा होता था, वहाँ पे घास जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता था। लेकिन इस साल बिल्कुल ही घास नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, माशियाँ खुश्क है, पानी नहीं है।
और रीछ भी दिखाई नहीं देते। करीब करीब में बेर बहुत ही कम आ रहा है, काफ़ी हमें दूर जाना पड़ता है। एंड में जाके पहाड़ी के नीचे जहाँ पे वहाँ पे सब्ज़ा थोड़ा सा सब्ज़ होता है, तो उन एरियाज़ में जो है ना बेर मिलता है। हफ्तों की तलाश के बाद मेहदी ने एक माँ और बच्चे को ढूंढ निकाला। इस इंतहाई मुश्किल माहौल में इस नन्हे से बच्चे ने अभी जीना सीखना शुरू ही किया है, मगर एक मुकम्मल उस्ताद से जो इसकी मां है, वो इसे इस बामे अर्ज पे जिंदा रहने के लिए सारी जरूरी पेंतरे सिखाएगी, जैसा कि अपनी जबरदस्त नाक के कमाल से बेहतरीन खाना तलाश करना। रीछ मीलों दूर से बू सूंघ सकते हैं, और जब बहुत सारी खुशबूदार चीजों में से किसी एक का इंतखाब करना हो, तो रीछ के बच्चे को यह सीखना होगा कि कौन सी खुशबू पर भरोसा करे और किसे नजरअंदाज करे। इस ऊंचाई पर इनकी खुराक नाकिस है और हवा लतीफ। रीछ के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और 4 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। ये दुनिया में भूरे रीछों के दरमियान तवील तरीन खानदानी इश्तराक है। ऐसी सर्द जगह पर कम ग़िज़ाइयत वाली खुराक के साथ रहना शराय पैदाइश को भी मुतासिर करता है। पहले मिलाप के बाद, जो कि मादाएं 8 साल की होने के बाद करती हैं, आमतौर पर सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। ये अच्छी हिकमत अमली है और बच्चे के जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बच्चे अपनी मां के साथ इतना लंबा अरसा गुजारते हैं कि बिलाखिर इन्हें जुदा करना मुश्किल हो जाता है। अब जुदा होने का वक्त आ गया है। अब ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। मां वो सब कर चुकी है जो वो कर सकती थी, मगर ऐसी तेजी से तगय्युर पजीर दुनिया में इसके जिंदा रहने के क्या इम्कानात हैं? एक वक्त था कि जब देवसाई में रीछ तकरीबन नापैद हो चुके थे। 1993 में नेशनल पार्क के क़याम से पहले ये तादाद में कम होकर सिर्फ 20 रह गए थे। जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत के लिए इनका गैर कानूनी शिकार किया गया और तफरीह के लिए भी शिकार किया जाता था। हत्ता कि आज भी ये महसूस होता है कि इन रीछों को वो तकरीबन मादूमियत याद है। ये बहुत डरपोक हो गए हैं। ये भूरे रीछ पहले ही दुनिया भर में अपनी साबिका तादाद का 98% खो चुके हैं। देवसाई नेशनल पार्क के क़याम ने इन देव कामतों को बहाल होने का मौका दिया है, मगर अब लगता है कि इन रीछों को एक नई मुश्किल का सामना है। इनकी मरबूत जमीनों का खात्मा। 2050 तक मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सारे हिमालयाई भूरे रीछ अपनी मौजूदा तादाद का मजीद 11% हिस्सा खो देंगे। ये एक ऐसी नौ के लिए बहुत ही बड़ा मसला है जिसकी खुराक का 90% हिस्सा ही सब्जियों पर मुश्तमिल है और जिसके इलाकाई नाम स्पिंगदरेनमो के लफ्जी मायने ही सब्जी खोर रीछ के हैं। ये रीछ हाइबरनेशन से बाहर आ गया है और अब आने वाली सर्दियों के लिए इसे चर्बी चढ़ानी है। इसकी बेहतरीन खुराक इन दलदलों में है। ये पार्क का सिर्फ 15% का ही अहाता करते हैं, मगर देवसाई के पौधों की हयाती मिक़दार का निस्फ इन्हीं में उगता है। रीछ गीली मिट्टी की गहराई में छुपी डंडियों और रसीली जड़ों को खोदकर निकालना पसंद करते हैं।
वो अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं। ये लंबे पंजे जो कांधों पर उभरी पट्टों की गांठ से चलते हैं, इस रीछ को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऊपरी परत को फाड़ सकें। देवसाई में ये रीछ ज्यादातर वक्त चारा चरने में गुजारते हैं। एक बार जब इनका पेट भर गया तो फिर पीठ खुजाने से बेहतर और कोई काम नहीं लगता। इस रीछ की एक पसंदीदा जगह है। अच्छी तरह खुजली करने में ना सिर्फ मजा आता है, बल्कि पत्थरों पे रह जाने वाली बू से दूसरे रीछों को ये पता चलता है कि वो यहां आकर गया है। ये देखने में बड़ा ही अछूता बर्ताव है और पहली बार ही कोई हिमालयाई भूरा रीछ ऐसा करते देखा गया है। इन ऊंचाइयों पर न फल हैं न बेरियां। भूरे रीछों के दूसरे मस्कनों के मुकाबले में यहां प्रोटीन भी कम है। यही वजह है कि 150 किलो तक पहुंच जाने के बाद भी ये शुमाली अमेरिका के रीछों से वजन में आधे ही रहते हैं। मगर कभी कभी वो गोश्त का जायका भी चखते हैं। ये मारमोटों को पता है कि वो रीछों के मेन्यू में हैं। ये मारमोट पाल पाल बचा है। ये बड़े चूहे नुमा अपनी जिंदगी का 80% से ज्यादा वक्त जमीन के अंदर ही गुजारते हैं। इनके मजबूत और कुंद पंजे इनका फैला हुआ बिलों के निजाम बनाने के लिए बेहतरीन औजार हैं। ये मारमोट की शाहराहें हैं जो खाने और पानी तक आसान रसाई फराम करती हैं। मारमोट भी सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं और वो शदीद सर्दी से बचने के लिए अपने जिस्म का 40% तक वजन खो देते हैं। जब निकलते हैं तो मारमोट एक मुहिम पर निकलते हैं। वो चर्बी की एक परत चढ़ाने के लिए बिना रुके खाते रहते हैं, जो इन्हें सर्दियों के दौरान जिंदा रखेगी और फिर से अपना जिस्म लहीम शहीम करने के लिए मौसम बहार की इनायात से फायदा उठाते हैं। एक होशियार संतरी ने मारमोटों की इस बस्ती के रिहायशियों को बचा लिया है, मगर ये इनके मुस्तकबिल को लाहक एक बड़े खतरे को नहीं रोक सकता। 15 साल में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स 28% कम हो गए हैं। मरतूब जमीनें खुश्क हो रही हैं और वहां उगने वाली खुराक मिट रही है। जंगली हयात भूख से मर रही है। मारमोट्स के डेंस वगैरह देखें काफ़ी तादाद में होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से ना काफ़ी यानी कि वो मारमोट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये भूख एक खतरनाक तब्दीली का बाइस बनी है। देवसाई के रीछ इंसानों से अपना फितरी खौफ खो चुके हैं।
غلام حسین اپنے کیمپ کے باہر ریچھ کے رویوں میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ میں یہاں 1997 سے ہوٹل چلا رہا ہوں۔ کم تر آتا تھا نا، ابھی تو زیادہ بڑھتا ہے، ڈیلی آتا ہے، دن بدن وہ قریب آتا جاتا ہے، سال ب سال قریب آتا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت تھوڑا سا اس کو خوراک کم ہوتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے اپنی خوراک کی تلاش میں قریب ہوٹل کے قریب آتا ہے، کہیں اس کو چیز ویز ملے، مرغی ملے، کہیں ہڈی ملے، کہیں گوشت ملے۔ ہاں پھر ہم اس پوزیشن میں تو رہتے نہ، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سٹور پھاڑ دے خوراک کی تلاش میں۔ وہ کیونکہ ٹماٹر پیاز کا بڑا عاشق ہے، گوشت کا بھی عاشق ہو سکتا ہے کیونکہ بھوک سے۔ دیوسائی میں رات ہوتے ہی ہوا میں مسالے دار پکوانوں کی مہک پھیل جاتی ہے۔ ریچھ خود کو روک نہیں پاتے۔ جو کچھ ہاتھ لگ سکتا ہے لے لیتے ہیں۔ اس ریچھ نے ایک باربیکیو کا پرانا گڑھا سونگا ہے۔ ہمالیائی بھورے ریچھ جیسے ڈرپوک جانور کا انسانوں سے اتنا قریب یہ دھاوا ایک کار بیتابی ہے۔ اس وقت تو دیوسائی میں بڑا رش ہوتا ہے، ہوٹل ہیں 4-5، تو ریچھ کے لیے آرام سے اپنی خوراک مل جاتی۔ جب کلوز ہو جاتے تو ریچھ کو وہاں کچھ نہیں ملتا ہے، پھر وہ مجبوراً ریچھ گاؤں کی طرف نکل آتا ہے۔ انسان اور ریچھ کا ٹکراؤ ایک نئی حقیقت ہے۔ میرا اپنا ایک ذوق پیچھے سا 80,000 1 لاکھ تک وہ ذوق تھا، تو کہیں رات کو نکلا ہے ادھر تو وہ کھا لیا ریچھ نے۔ تو صبح ریچھ کو بھی ہم نے دیکھا اور وائلڈ لائف والوں کو لے جا کے دکھا دیا کہ بھائی یہ ریچھ نے کھایا ہے۔ منظور حسین کا مستقبل بھی بالکل ہمالیائی بھورے ریچھ ہی کی طرح ایک سراب دنیا پہ منحصر ہے۔ پگھلی ہوئی برف کی کئی نہریں جو دیوسائی کے میدانوں میں رواں ہیں 3 اہم دریاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ سب بالآخر عظیم دریائے سندھ میں گرتی ہے، جس کا 80% پانی برف اور گلیشیئر کے پگھلنے سے ہی آتا ہے اور 270 ملین لوگوں کو زندہ رکھتا ہے۔ منظور حسین کا گاؤں اس انعام کے منبع کے پاس ہے۔ مجھے نیچرل چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ گاؤں میں ماحول صاف ہے، صاف ستھرا پانی ہمیں مل رہا ہے، ذہنی سکون ہے، سبزی ہم اپنے خود گا کے خود کھا رہے ہیں، بازار کی جو یوریا ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 گاؤں مائگریٹ ہو کے ادھر آ جاتے ہیں گرمیوں میں۔ مال مویشی یہاں سے ہمیں آسانی کے ساتھ نالوں میں گھس جاتی ہے۔ شہر میں سہولیات تو ہیں، کالجز ہیں، اسکولس ہیں، پھر آمدرفت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، گاڑیوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے اپنے گاؤں یاد آتا ہے کہ میرے گاؤں کا صاف ماحول، میرے گاؤں کی گرینری، پھر گپ شپ۔ ریچھوں کی مرطوب زمینوں کی طرح منظور حسین کا طرز زندگی بھی معدوم ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں نہ صرف 2010 کے بے ہنگم مانسون جیسے انتہائی واقعات کا باعث بنتی ہیں کہ جس نے دریائے سندھ کے ساتھ رہتے 1600 افراد کو ہلاک کیا، بلکہ یہ غیر متوقع موسمی نمونوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے، جس سے روزگار کو نقصان پہنچتا ہے۔ میری یاد میں بھی قریب کوئی 6-7 فٹ برف اس وقت ہمارے گاؤں میں پڑ رہی،
لیکن یہ 2-4-5 سالوں سے نظر آ رہا ہے نہیں، برف نہیں پڑتی، زیادہ زیادہ ہو گیا 2 فٹ یا 3۔ شروع زمانے میں اس وقت تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ یہ چھتوں میں اوپر تک ایسے ہی بغیر سیڑھی کے ہم اوپر چڑھ جاتے، اتنی برف پڑ جاتی۔ تو اس وقت ہمارے باپ دادا جو ہے مال مویشی زیادہ رکھتے تھے، تقریباً 100-150 کے قریب مال مویشی رکھتے تھے، لیکن ابھی وہ اتنی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنگل میں گھاس کی بھی کمی ہو گئی، میدان ہرے بھرے اس وقت تھے لیکن ابھی اس وقت اتنے نہیں ہیں کیونکہ پانی کم ہو گیا، بارشیں کم ہو گئی۔ میرے جو والد صاحب تھے باپ دادا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو برفباری ہوتی ہے وہ دسمبر یا دسمبر کے اینڈ کے بعد برفباری شروع ہو جاتی تھی، جا کے پھر اپریل میں ختم ہو جاتی، لیکن اس کا تو کوئی سیزن ہی نہیں ہے۔ میں 2-4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں 1 نومبر کو بھی یہاں 3-3 4-4 فٹ برف پڑ گئی، جس کی وجہ سے ہماری مال میں متاثر، اور یہاں پر جو ہمارا ماحول تھا وہ بھی متاثر ہو گیا، کیونکہ ایک ہم تسلسل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہم اپنی اسٹاکس کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری چھتوں میں دیکھ رہے ہیں نا، تو جا کے یہ ہم ایوریج لگاتے ہیں کہ شاید یہ دسمبر سے لے کے مئی تک ہم سٹور کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم مال مویشی رکھتے ہیں۔ تو ابھی 1 مہینہ پہلے گھاس ڈالنا ہو گیا تو لامحالہ وہ گھاس ہمیں کم پڑ جائے گا، تو تھوڑا اس کا ایشو آ جائے گا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان کی بالائی چراگاہوں میں حیاتی مقدار میں پریشان کن حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ 1-2 اور چشمے بھی ہیں ادھر ساتھ ہی، چشموں میں وہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے، پہلے زیادہ آتا تھا لیکن اب وہ پانی کم ہو کے ختم ہو گیا، وہ چشمے بھی خشک ہو گئے۔ 2-4 چشمے تو ایسے ہیں وہ وہاں تو بالکل آتا ہی نہیں۔ ابھی نیچے گاؤں میں ہے، کافی جگہوں میں ایسے کھیت ہیں وہاں پر پانی نہیں جاتا۔ ہری بھری چراگاہیں اب صحراؤں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ موسم بدلتے ہی دیوسائی میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ میدانی علاقوں پر سردی قابض آ گئی ہے۔ سخت خشک گرمیوں کے بعد اس موسم خزاں میں ریچھ اور بھی کڑا وقت گزار رہے ہیں۔ مگر رینجر مہدی ریچھوں کو بچانے کے اس مشن سے نہیں رکتے۔ جاب میں صرف اس کے لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، جاب صرف میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا علاقہ ہے، اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، یہاں پہ وہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ساتھ وہ ہے، تو میں اس لیے تھوڑی سی محنت زیادہ کرتا ہوں۔ ملازمت سے ہٹ کے یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، نہ ہم دن دیکھتے ہیں، نہ آندھی دیکھتے ہیں، نہ طوفان دیکھتے ہیں۔ مگر کیا لوگوں اور ریچھوں کے لیے زندگی ختم ہونے والی ہے؟ اب دیہات میں تو میں اپنے بچوں کو فیوچر نہیں دے سکتا، دیہات کی اس فیوچر لائف سے میں اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتا، تو وہ مزے بھی نہیں ہیں، آبادی کے مزے بھی نہیں ہیں، اس وقت مال مویشی رکھتے تھے وہ مزے بھی نہیں ہیں۔ ابھی میں نے سوچا یہ ہے کہ میں یہاں سے کچھ پیسے ویسے جمع کر کے مائگریٹ ہو جاؤں۔ مگر ہمالیائی بھورے ریچھ تو اور کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ دیوسائی پاکستان میں ان کا آخری گڑھ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کئی لوگوں کے نزدیک ایک تجریدی تصور ہو سکتا ہے، مگر زمین کی اس چھت پہ رہنے والے لوگوں، جنگلی حیات اور قدرتی ورثے کے لیے یہ ایک تباہ کن حقیقت ہے۔ اگر ہم آج موسمیاتی تبدیلی کو اس کے راستے میں روک دینے کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دیوسائی کے منفرد مناظر، جنگلی حیات اور ثقافتیں کھو دیں گے، بلکہ بہت سے نشیبی علاقوں کے بھی
وقت آ گیا ہے کہ بام ارض کی باز گشت پر کان دھرے جائیں۔ اپنی یہ دھرتی یاد آ جائے گی اگر میں یہاں سے جانا چاہوں گا تو، چلتی پھرتی ہوائیں یاد آ جائے گی، جیسے بھی اپنے باپ دادے کی زمین ہے وہ ستائے گی، یاد آئے گی۔ ناظرین، وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بام دنیا کی باز گشت۔ بام دنیا کی یہ باز گشت جو تھی یہ دیوسائی کے ریچھوں سے متعلق تھی۔ دیوسائی ایک ایسی سرزمین ہے جو دیو مالائیت سے بھرپور ہے، اور دیوسائی ایک ایسی سرزمین ہے جس کا موازنہ آپ دنیا کے کسی اور سرزمین سے کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوسائی کی جو بادل ہیں وہ بہت منفرد ہیں، اور ان کی انفرادیت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ شاید یہ ہمارا زاویہ نگاہ ہے کہ اس قدر بلندی پر، اتنے بڑے میدان پر جو بادل ہوتے ہیں وہ ہمارے زاویہ نگاہ کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختلف نظر آتے ہیں۔ دیوسائی جو ہے ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کے مکین مارموٹ ہیں، جہاں کے مکین ریچھ ہیں۔ دیوسائی کے جو پھول ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھول اور کسی جگہ نہیں کھلتے۔ دیوسائی کی جو پانی ہے، چاہے وہ شیوسر کے خوبصورت پانی ہوں یا بڑا پانی ہے اور چھوٹا پانی ہے، یہ تمام ندیاں نالے، مطلب ایک ایسی سرزمین کا نقشہ ہے جو کہ بالکل ایک چھوٹی سی جنت ہے۔ لیکن اس جنت کو اس وقت خطرہ درپیش ہے۔ وہ خطرہ موسمی تغیرات کی وجہ سے ہے، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، اور اس کے جو مکین ہیں وہ اب پریشان حال ہیں، اور اس مکینوں میں، ان کے مکینوں میں ریچھ ہے، مارموٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگلی حیات ہے، وہ تمام جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں۔ اور یہ جو دستاویزی فلم آپ نے دیکھی یہ بیسیکلی وہی دستاویز ہے، یہ ایک بازگشت ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، اور بہت ہی سنجیدہ تنبیہ ہے جو کہ دی گئی ہے اس دستاویزی فلم میں۔ کمال ایک ایک منظر پہ میں اشک کر اٹھا، اور اسپیشلی اس ڈاکومنٹری کے اندر ایسی معلومات مجھے ملی جو بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ جہاں کے جو ریچھ ہے، دیوسائی کا جو ریچھ ہے، اس کا جو خاندانی مشترکہ جو نظام ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ ماں اور بچہ جو ہے وہ 4 سال تک اکٹھا رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی انفارمیٹیو تھی۔ تو مجھے جوائن کیا ہے اس وقت عبداللہ صاحب نے جو کہ فلم میکر ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ وقار زکریا صاحب نے جو کہ ریچھوں کو بچانے کے لیے ان کی تگ و دو کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو سب سے پہلے میں عبداللہ صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، ایسی کمال دستاویزی فلم ہے کہ مطلب اس کا ایک ایک شاٹ کمال ہے، بہت اس کے پیچھے ایک محنت نظر آتی ہے، اس ایک ایک شاٹ کے پیچھے محنت نظر آتی ہے، اور ایک تو مبارکباد آپ کو۔ اور سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ریچھوں کے حوالے سے جو آپ نے اتنی زبردست قسم کی اسٹڈی کی، وہاں پہ دیوسائی میں رہے، تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ریچھوں کو کس طرح کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا، آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو اچھا لگا، آپ نے انجوائے کیا، بیکاز اس کو بناتے ہوئے کافی ساری محنت لگی ہے۔ ہم نے کوئی 2 مہینے فیلڈ میں گزارے ہیں براؤن بیئرس کے ساتھ، ان کے ہیبیٹیٹ میں ادھر ہی رہے، ان کے ساتھ رہے۔ ان دا کانٹیکسٹ آف دس ڈاکیومنٹری ہم فوکس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج پہ، کہ کلائمیٹ چینج سے بیئرس کو کیا خطرات ہیں، اور بیکاز دیوسائی میں اور ناردرن گلگت بلتستان میں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ بڑے ہیں ڈبل دا ریٹ آف دا ریسٹ آف پاکستان، تو یہ ایریا خصوصاً ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اینول سنو فال ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ڈاکیومنٹری میں آپ نے دیکھا، منظور حسین بتاتا ہے کہ پہلے ان کے 5-6 فٹ، حالانکہ اس کو یاد ہے وہ 40 کو نہیں کراس کیا منظور حسین، لیکن اس کی لائف ٹائم میں اتنی چینجز وہ بتا رہا ہے کہ اب 2 فٹ سے زیادہ برف نہیں پڑتی ہے۔ برف اس ایکو سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب برف پڑتی ہے تو جو مارشی ہیبیٹیٹس ہیں دیوسائی کے، جو پلینز ہیں، وہ سلولی پھر پورا سال پگھلتی ہیں اور اس کو واٹر کرتی ہے اس لینڈ کو، جس سے گھاس اگتا ہے، جو کہ براؤن بیئر جو ہے اس کو سپنگ درین موبی کہتے ہیں لوکل زبان میں، جس کا مطلب ہے کہ ویجیٹیرین بیئر، کیونکہ اس کی جو زیادہ تر ڈائٹ ہے وہ ویجیٹیرین ہے، یہ گھاس پھوس کھاتا ہے، پودے کھاتا ہے، ان لائک ادر بیئرس۔ کبھی کبھار مارمٹ بھی کھاتا ہے اگر چانس مل جائے تو۔ بالکل عبداللہ صاحب، یہ بڑی آپ نے زبردست انفارمیشن دی کہ جب سردیاں گزار کے ریچھ آتا ہے تو آف کورس اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے 8 مہینے مسلسل کھاتا رہتا ہے اور اپنی چربی جو ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اب پھر جب بھی آگے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے۔ وقار زکریا صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ میرے کئی اور دوست ہیں جنہوں نے دیوسائی پہ کام کیا ہے، ریچھوں پہ کام کیا ہے،
اور انہوں نے یہ بتایا کہ 93 یا 92 سے پہلے اس قدر ریچھوں کا شکار ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور کیونکہ اس کی اسمیل اور اس کی جو حص ہے سونگھنے کی وہ بہت زبردست ہے، تو وہ انسان کی اگر اس کو کوئی اسمیل یا ایسا ہو تو وہ ایکچولی دور بھاگتا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے جو لوگ ریسرچر وہاں جا رہے ہیں تو وہ جو کیمپ کرتے ہیں تو ان کے کچن ٹینٹ تک ریچھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس خوف کو بھی اوور کم کر کے یا اس خوف کو شکست دے، کیونکہ اس سے بڑا خوف اس کو بھوک کا ہے، تو وہ اس تھریٹ کو بھی نظر انداز کر کے انسانوں کے اس قدر پاس آ جاتا ہے. اور یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو بہت ہی یعنی یہ بڑے سیریس تھریٹس ہیں، اسپیشلی جو فوڈ کے اور خوراک کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جی سر، بہت اچھا سوال ہے. اور جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا تو ایک خطرہ لاحق ہے، اور یہ تبدیلی ہماری ہی لائی ہوئی ہے اور اس کا حل بھی ہم نے نکالنا ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے اس ریچھ کی بقا کو قائم رکھا جا سکے اور اس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکے. جب ہم نے سن کوئی 90 کے لگ بھگ کام شروع کیا تو حالات اس وقت یہ تھے کہ شکار معمول کا تھا. ریچھ کی چربی اسکردو اور گلگت کے بازاروں میں فروخت ہوتی تھی اور اعضاء بھی تھے. تو ظاہر ہے یہ اس کو دور سے بھی اگر آپ اس کو ذرا سی بھی انسان کی بو آتی تھی تو 2-4 کلومیٹر تو دور بھاگ ہی جاتا تھا. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ 25 سال 30 سال ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہونا شروع ہوا ہے اور آنا شروع ہوا ہے کیمپوں کی طرف. لیکن یہ ایک اور چیز کی بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اس کو قدرتی ماحول میں شاید خوراک کی کچھ کمی بھی ہو. ابھی دیوسائی میں کچھ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، سیاح دیکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. ہر جنگلی حیات کو مسکن جس کو یا ہیبیٹیٹ کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اس ہیبیٹیٹ میں لوگ اندر آئیں گے یا بکریاں یا چراگاہیں بنیں گی تو وہاں سے جنگلی حیات جو ہے وہاں سے دور جائے گی. تو اب دیوسائی میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا وہاں پہ جب نیشنل پارک بنا تو دن میں 10-12 جیپیں آ جاتی تھیں. اب بعض دنوں میں 300 جیپیں آتی ہیں اور اتنے لوگ آتے ہیں اور کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے. وقار زکریا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے جو 15 سالوں میں دیکھا ہے، مطلب 15 سال بہت ہی قلیل وقت ہے، قلیل مدت ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے، میں ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو تبدیلی نوٹ کی کھنجراب میں اور دیوسائی میں، وہ تبدیلی جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جب ہم جاتے تھے دیوسائی یا کھنجراب یا 12,000 فٹ سے یا 10,000 فٹ سے اوپر کسی بلندی پر تو مارموٹ سراؤنڈنگ میں ہر سائڈ پہ سیٹیاں بجاتے پھرتے تھے اور ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی. لیکن اب جو ہے وہ یا تو آپ کو بہت دور نظر آتے ہیں یا کم از کم ان کی وہ تعداد نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مطلب جو انسانوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ جیپیں اور شور، تو کیا یہ وجہ ہے وہاں پہ جنگلی حیات ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سڑک سے تقریباً 1 کلومیٹر دور جائیں تو آپ کو وہی مارموٹ کی سیٹیاں نظر آئیں گی. تو اکثر لوگ جب سڑک سے گزرتے ہیں، دیکھیں نا، جہاں پہ دن میں 2-4 جیپیں گزریں گی وہاں پہ مارموٹ کہے گا کوئی بات نہیں. یہاں دن میں اور ہر گھنٹے میں 10-15 جیپیں جا رہی ہیں تو اس کا سکون تو نہیں ہے اور وہ ڈرے گا بھی. تو وہاں سے یہ بالکل آپ کی مشاہدہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کوئی آدھا کلومیٹر تک سڑک کے ارد گرد آپ کو مارموٹ نظر نہیں آئیں گے. اور یہی جب سڑکیں بڑھتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جال جب پھیلتا ہے تو ان کی جگہ ان کے لیے تنگ ہوتی جاتی ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ کتنا ایریا ہے، مطلب دیوسائی جو ہے وہ تو کافی بڑا وسیع میدان ہے، اس میں کتنا ایریا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو علیحدہ کر دیا جائے، کوئی فینس کر دیا جائے، کوئی ایسا ماڈل آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں پہ ریچھ جو ہے وہ آزادی سے گھومے پھرے اور اس جو فطری ماحول ہے اس سے لطف اندوز ہو، اپنی آبادی کو بڑھائے، اور وہاں پہ انسانوں کا جو جانا ہے اس پہ کوئی پابندی لگائی جائے؟ کوئی اس طرح کا، یعنی آپ نے ریچھوں پہ کیونکہ بہت اچھی تحقیق کی ہے اور بہت طویل تحقیق ہے آپ کی، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ماڈل آتا ہے؟ ویل فرسٹ آف آل جگہ ہیں دیوسائی میں، اسٹل ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس اتنی نہیں ہے، جیسے کہ بلیک ہول جو کور زون ہے اس کا، وہاں پہ بیئرز بہت سکون میں رہتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں وہاں پہ. لیکن کنفائن تو ہم بیئرز کو آف کورس نہیں کر سکتے کیونکہ بیئرز نیچرلی ریلائی کرتے ہیں بہت ہیوج
ایریاز پہ ان کو بڑی بڑی جگہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فوڈ اویلیبلٹی بھی ایشو ہے, کمپٹیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پہلے 20 سے کم تھے, اب 70 تک جا پہنچے, اس سے اوپر جا پہنچے. تو ڈیفینیٹلی ان کو کنفائن ہم نہیں کر سکتے. آلریڈی ہمیں انفیکٹ اس کا ہیبیٹیٹ بڑا کرنا پڑے گا تاکہ جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو ہم سمو سکیں اس کے اندر. اب آپ یہ بتائیے کہ وقار زکریا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے, یعنی جس طرح عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ 550 یا اس سے زیادہ تعداد تھی ریچھوں کی دیوسائی پہ, پھر یہ شکار کی وجہ سے جو انسان شکار کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں 20 رہ گئی. اب آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ 70 ہو گئی ہے, لیکن اب اس کو ایک اور تھریٹ کا سامنا ہے, وہ ہے موسمی تغیرات. اور وہ موسمی تغیرات میں یقیناً انسانوں کی معاملات شامل ہیں, ہمارے ہی کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوں. تو یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے جو ایک چین, یہ بڑی خوبصورت ایک تسلسل تھا جنگلی حیات میں ہر چیز میں, اس تسلسل کو توڑنے والے ہم ہیں. تو یہ ایک بڑی مطلب ایک مجھے تو بڑا ایک عجیب سا احساس جرم ہوتا ہے. جی یہ بے شک بات درست ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سائنسی تحقیق میں سن 1500 میں ایک قحط آیا تھا بہت عرصے تک, اور ریچھوں کی تعداد بہت گری تھی, لیکن قدرت میں قوت مدافعت ہے اور ریچھوں نے اس کو برداشت کیا, اور تمام جو جنگلی حیات ہے برداشت کیا, وہ واپس آئی. لیکن اب جس کو آپ ایکسٹریم ایونٹس کہتے ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انسان کی بھی اور جانوروں کی بھی قوت مدافعت جواب دے رہی ہے. تو ہم تو ایئر کنڈیشنر چلا لیتے ہیں, پہاڑی مقام پہ چلے جاتے ہیں, تو جنگلی حیات کے پاس تو یہ نہیں ہے یہ سب کچھ. تو یہ ذمہ داری جو ہے, اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, ایکسٹنکشن ریبیلین آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں, یہ ایک الارم ہے اس وقت کہ اگر ہمیں یہ دنیا ایسی خوبصورت چاہیے تو اس کو بالکل ایمرجنسی سمجھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. تو جو کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں, کچھ چیزیں 100 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں, لیکن اس دوران میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے, اور یہ ایسا کام ہے جو تمام لوگ مل کے کریں گے. جی یقیناً. اور یہ جو دستاویزی فلم ہے, یہ جو ہم نے دیکھی ہے, اس سے یقیناً حساسیت جو ہے وہ جنم لے گی, اور مجھے پورا یقین ہے. اور وقار زکریا صاحب, یہ بام دنیا کی باز گشت جو ہے یہ بہت بڑا انتباہ ہے, یہ بہت ہی سنجیدہ انتباہ ہے ہمیں, اور یہ ایک سنجیدہ جو ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ کس لیول پہ معاملات پہنچ چکے ہیں. عبداللہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جب یہ دستاویزی فلم آپ بنا رہے تھے, آپ کافی عرصہ دیوسائی پہ رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ دیوسائی پہ رہے, دیوسائی جیسی خوبصورت جگہ پہ, اور آپ نے ریچھوں کا مطالعہ کیا, ان کے عادات و اطوار کا مطالعہ کیا. تو آپ حیثیت آرٹسٹ ڈیفینیٹلی پہلے بھی فطرت سے محبت کرتے ہوں گے, ریچھوں سے محبت کرتے ہوں گے. لیکن اب جو آپ کو دستاویزی فلم بنانے کے بعد, یعنی اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوسائی سے آپ کی محبت اور ریچھوں سے آپ کی محبت کا احوال کچھ دیجیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بھی آپ اتنا ٹائم کسی بھی اینیمل کے ساتھ گزارتے ہیں, جانور کے ساتھ, تو آپ کو ان سے ایک ایموشنل لگاؤ ہو جاتا ہے. ہم نے 2 مہینے ان کے ساتھ گزارے. ہر روز ہم ان کو ڈھونڈنے جاتے تھے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 9 گھنٹے. کبھی کبھار ہم گم بھی گئے دیوسائی میں, بہت زیادہ مشکلات بھی ہوئی, مزہ بھی آیا ان کو فلم کرنے کا جب ملتے تھے. انفیکٹ رات کو ہمارے کیمپ سائٹ پہ آ جاتے تھے تو ہمیں رات کو اٹھاتے تھے, ہم اٹھتے تھے, ان کو دیکھتے تھے, فلم بھی کرتے تھے, اور کبھی کبھار تو بہت زیادہ تنگ بھی کرتے تھے کیونکہ ہمارے کچن ٹینٹ سے سامان سارا اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے, کچن ٹینٹ پھاڑ دیتے تھے. بٹ آئی ایم گلیڈ آفٹر آل دس کہ وقار صاحب اور ان کی ٹیم کی ایفرٹ کی وجہ سے ایک ریچ یہ 20 سے کم رہ گئے تھے, 20 سے, اب ہمارے پاس 70 سے اوپر ہیں. یہ سارا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے. اور اگر انہوں نے صرف براؤن بیئر کو ایکسٹنکشن سے نہیں بچایا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینیملز کے لیے ہیبیٹیٹ ضروری ہے, لیکن اٹس دا ادر وے راؤنڈ ایز ویل. ہیبیٹیٹس کے لیے اینیملز بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر براؤن بیئرز نہ ہو, ایپیکس, کیونکہ براؤن بیئر از این ایپیکس پریڈیٹر, اگر ہم اس کو دیوسائی کی ایکو سسٹم سے ختم کر دیں گے تو نہ صرف براؤن بیئر ختم ہوں گے, مارمٹس بھی کی پاپولیشن بھی خطرے میں آئے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے پاس اتنی ایکسٹینسو اسٹڈیز تو نہیں ہیں, لیکن اگر آپ یلو اسٹون نیشنل پارک امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیس لیں, وہاں سے لانگ سٹوری شارٹ, جب انہوں نے ولفز کو ختم کر دیا وہاں سے, تو وہاں کی ایلک پاپولیشن انکریز ہوگی, وہاں کا جنگل ختم ہو گیا, دریا کے رخ چینج ہونے لگے, بیورز کی پاپولیشن ختم ہو گئی, ایون براؤن بیئرز کو بھی خطرہ ہوا, کیونکہ ولفز جو ہیں وہ ہنٹرز ہیں. وہ جو ایلک ایک ڈیئر ہے جو پودا کھاتا ہے, اس کی پاپولیشن کو چیک میں رکھتا ہے, اور جب ولف شکار کرتا ہے تو ایون براؤن بیئر بھی آ کے اس میں سے کھاتا ہے. تو سارا ایک ایکو سسٹم ان کا آؤٹ آف بیلنس ہو گیا, بند ہونے لگا.
عبداللہ صاحب اور وقار زکریا صاحب، آپ دونوں احباب کا بیحد شکریہ۔ عبداللہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت دستاویزی فلم بنائی، ہمیں جو ہے ہمارے اندر ایک حساسیت ڈیولپ ہو گئی ہے دیوسائی کے حوالے سے، اور ڈیفینیٹلی جب یہ حساسیت ڈیولپ ہوگی تبھی ہم دیوسائی کو بچا سکتے ہیں۔ وقار زکریا صاحب آپ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنے میں، جنہوں نے انت تک محنت سے، اور مجھے معلوم ہے کہ ریچھوں کے یہ بچانے کا عمل تھا، یہ سائنسی طریقہ کار اور بہت ہی پیچیدہ تھا، کس طریقے سے آپ نے تمام ریچھوں کی نگرانی کی، اور اتنے طویل وقت کے بعد اب آپ ایک خاص معقول تعداد ان کی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ 70 سے زیادہ ہے، تو آپ کا بیحد شکریہ۔ اور ناظرین، یہ جو سلسلہ ہے بام دنیا کی باز گشت، یہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے مجھے اس کا بے چینی سے انتظار ہے، اور اگلی کڑی جو ہے اس کی ڈاکومنٹری کا نام ہے The World Has Changed۔ یہ ہے کرغزستان اور تاجکستان کے حوالے سے، جن کے ساتھ ہمارے بڑے روابط رہے ہیں، زمینی روابط رہے ہیں، اور یہ بہت دور کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہنزا سے آگے چپرساں ویلی میں یہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، کرغز وہاں سے اترتے تھے، تاجک یعنی واخان کوریڈور سے آگے تاجک جو ہے وہاں یہاں آتے تھے، اور بارٹر سسٹم وہ چیز اور مختلف چیزیں لے کے آتے تھے اور یہاں سے مثالیں لے کے جاتے تھے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، تو یہ بہت ہی ہمارے زمینی خوبصورت روابط رہے ہیں، اور یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ بہت ہی آنے والی ورلڈ ہیز چینجڈ، یہ اتنی خوبصورت دستاویزی فلم ہے جو کہ پامیر کی بلندیوں پر جو تبدیلیاں، موسمی تغیرات کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں پہ جو شیفرز ہیں، وہاں پہ جو آرٹیزنز ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہوئے ہیں، وہ کس طرح ہجرت کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ہی ایک کمال دستاویزی فلم ہے۔ میں یقیناً انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے اگلی دستاویزی فلم The World Has Changed تک کے لیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔